لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين برادران الإسلام دینی اور دینی بھائیوں بزرگوں دوستوں اور اسلامی اور عزیز بچوں رمضان کی مبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا اللہ کرے کہ یہ مبارک مہینہ بار بار آتا ہے اور ہم کو ملتا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں حقیقت میں بڑا عظیم ہے اس کی عظمت کا احساس آپ کو تجربات کی دنیا میں اور زیادہ ہونے لگا مہینہ گیا آپ دیکھیے خود بخود حالات بتلا دیتے کہ عظیم مہینہ چلا گیا اللہ کرے ہمیں بار بار یہ مہینہ بتائے آگے جو ہم بات رکھنے والے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے بہت ہی اہم موضوع ہمارے گھروں کی تباہیاں اس کے اسباب اور اس کے علاج تقریباً ہم غیروں کی بات نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتے ہر گھر کسی نہ کسی اعتبار سے تباہی کے دہانے پر ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہونے کا جو میرا مطلب یہ ہے ان گھر والوں کی اخروی زندگی برباد ہو رہی ہے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آخرت کو بنائیں آخرت کو سوائیں اور یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس میں آخرت کی زندگی برباد ہو تو دنیا میں بھی اسے سکون میسر نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ دیکھیں گے غیروں سے جب ہم جیسے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے جن کی زندگی میں کوئی
शौक नहीं, नाजायज, कोई आदत नहीं, कोई चस्का नहीं। तो बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि यार आप गाने नहीं सुनते? नहीं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप गाने नहीं सुनते। आप शराब नहीं पीते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम शराब हकीकत में उसकी हकीकत को जानते भी नहीं। तो बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई आपका टेंशन कैसे दूर होता है। उनकी आयत है कि आपको अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा हो तो क्या करो? शराब चढ़ाओ। टेंशन हो रहा, मोबाइल चालू करो और वॉक में लगाओ, कान में डाल दो और मस्त हो जाओ, गाने सुनते रहो। ये सब तरीके उनके यहाँ जिंदगी में टेंशन को दूर करने का। और जब वो लोग हम जैसे लोग चंद लोग, वरना मुसलमानों का भी कोई हाल है आपसे, टेंशन हो रहा है, बीड़ी पे बीड़ी चढ़ाए दो। बहुत से लोग टेंशन हो रहा, बहुत ऐसा करो, 2-4 बंडल पी लो। चंद लोग की जिंदगी जो वो देखते हैं कैसी आपकी जिंदगी गुजर रही है, टेंशन कैसे खत्म होता है, ये सारी चीजें। तो गैरों की बात को छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमान के अक्सर घर आखिरत के एतबार से तबाही के लाने पर है। और ये नोट कर लें कि आखिरत अगर आपकी बर्बाद हो रही है तो दुनिया में भी आपको सुकून नहीं मिल सकता। दुनिया में आपको पैसे मिल गए इसका मतलब नहीं कि आपको सुकून मिल गया, बल्कि पैसे वाले तो और ज्यादा डिप्रेशन की शिकार होते हैं। तजुर्बा की दुनिया में आपके पास आलीशान मकान मिल गया, इसका मतलब नहीं कि आप टेंशन फ्री हो गए, बहुत सुकून की जिंदगी मिली। बिल्कुल ऐसा नहीं। तो तुम उनसे पूछो जिसे आप ऊपर से देखते हैं बड़ा अच्छा। दुनिया में अगर किसी के पास आलीशान गाड़ी मिल गई, इसका मतलब नहीं कि बहुत पुरसुकून की जिंदगी में ऐसे का मजा लेगा, ऐसा नहीं। तो हमारे घर तबाह है, उसका असबाब क्या है, फिर उसका इलाज क्या, हल क्या है, इस पर इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश की जाएगी। बात थोड़ा मौजूद थोड़ा लंबा, हमारी मजबूरी भी है कि मैं किसी मौजूद को छेड़ता हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है। कोशिश होती है कि उस मौजूद पर कुछ बातें तफसीली तौर पर हो जाए ताकि निचोड़ सामने आए और एक बंदा मानने पर मजबूर हो जाए कि हकीकत में यही वजह है और यही स्थान है। देखो हर एक के पास घर होता होगा, मुस्लिम या मुसलमान का घर एक किला के मानिंद होता है। मुसलमान का घर, गैर मुस्लिम को निकाल एक किला के मानिंद होता है। मैंने मुसलमान इसलिए कहा है कि मुसलमानों की एक औकात घर में होता है, वो थोड़ा अलग होता है, और एक वक्त घर के बाहर होता है, उसके नाशिस्तें थोड़ी अलग होती है। इसीलिए आप देखिए कुरान में हदीस में रहनुमाई है कि आप किसी के यहाँ जाएं तो बगैर इजाजत के उसके घर में ना घुसें। क्यों? उसका औकात जो है ना वो एक अलग स्टाइल होती है। आप इजाजत लें, मिल जाए तो ठीक है, वरना रिवर्स गेट लगा सलाम करें, ये सारे तरीके हैं ना गैरों की। ये जो तहजीब और तरीका केवल इस्लाम में आपको मिलेगा, बाकी क्या आप दूर दूर तक देखते हैं सारे सिस्टम मिलेगा। मुसलमान के घरों की बात यह है कि ये तुम्हारी माँ और बहन जिस कंडीशन में घर में रहे, ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन दुपट्टे भी रह सकती है अगर तन्हाई में है, आदमी है, उसका अलग स्टाइल उसके साथ रहने का हो सकता है, लेकिन उसी अंदाज में वो बाहर नहीं कर सकती। तो घर अलग हो गया, बाहर एक अलग हो गया। गैर मुस्लिम में क्या चलता है, कोई बात नहीं, वो बगैर दुपट्टे के भी, बगैर कपड़े के भी, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई अच्छी तरह रहनुमाई करने वाला नहीं है। जो दीन है
وہ اتنا گائیڈ نہیں کر سکتا. تو اپنوں کا ان کے یہاں کی بات کو سنی. تو گھر ایک مسلمان کا گھر ایک قلعے کے مانند ہوتا ہے. قلعہ اس شہر کے لوگ اپنے دشمن فوج سے حفاظت کے لیے دیوار کھڑا کرتا ہوا مضبوط دیوار ہوتا ہے اور اس میں زبردست دروازے لگاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن آئے تو اچانک ہم سے ملاقات نہ ہو بلکہ دیوار سے ملاقات. اور یہ ہوتا ہے جو دشمن آتا ہے اور قلعہ ہوتا ہے, دروازہ بند ہوتا ہے, تو وہاں وہ محاصرہ کر لیتا ہے, پڑاؤ ڈال لیتا ہے. اس کے بعد باقی جو ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. بسا اوقات دشمن ناکام بھی ہو جاتا ہے, بسا اوقات کام ہوئے غلط بیٹھا, لیکن قلعے کے ذریعے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. تو ایسے مسلمان گھر کے اندر جب ہوتا ہے تو گویا وہ قلعے کے اندر محفوظ ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کا گھر ایک قلعے کے مانند ہے جو اس کو اور اس کے خاندان کو حاسدوں, بد نظروں, بد دلوں, یہود و نصارا, شر پسندوں کی شرارتوں سے وہ گھر اس کو محفوظ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اپنا گھر جب بنائے نا تو اپنے حساب سے مضبوط بنائے, ٹھوس بنائے, تاکہ دشمن کی نگاہ وہاں تک نہ ہو سکے جہاں تک آپ چاہیے. اور ایک بہت بڑے عالم گھر کو قلعے سے تشبیہ دے کر کے فرماتے ہیں کہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ گھر ایک قلعہ ہے جس کو وہ مضبوط بنانا چاہیے, اور اس گھر کے فرد کو چاہیے کہ اس قلعے کو مضبوط کرے, اس میں کمزوری نہ آنے دے, اس میں سوراخ نہ ہونے دے. اگر اس گھر کے افراد اس میں محتاط نہیں رہیں گے تو دشمن گھر پر حملہ کرے گا اور آخر میں نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. اور ایک بہت بڑے عالم گھروں کی تباہی اور اس کی اصلاح کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تڑپتے ہوئے دلوں سے جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بڑا اثر انداز ہے. یہ زمانہ اتنا تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں پا رہے یہ کیا ہو رہا ہے. جس انقلاب کو برپا ہونے کے لیے کبھی ایک طویل مدت کی ضرورت ہوتی تھی کہ یہ انقلاب برپا کرنا ہے تو اتنے سارے اس کے لیے مہینے چاہیے اور سال چاہیے. آج دیکھتے ہی دیکھتے وہ انقلاب برپا ہو رہا ہے. آپ دور نہ جائیں, خود اپنی زندگی کے ایام میں جو آپ نے تجربہ کیا اس ماحول پر نگاہ ڈالیں. 15-20 سال کے پہلے کا ماحول دیکھ لیجیے اور آج کے ماحول کو دیکھ لیجیے. کام میل ہی نہیں کھاتا ہے. آج کے ہمارے جو نظریات ہیں, جو افکار ہیں, جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہے. اور اتنی ترقی کر گیا زمانہ کہ اللہ کی طرح آپ 5 سال بچے کو موبائل پکڑا دو, اس کو 5-7 سال بچے کو اس موبائل میں جتنی مہارت ہے 50 سال کے ڈاکٹر کو موبائل پکڑا دو وہ جانتا ہی نہیں. یہ حالات ہو گئے. اچھی بات ہے, ترقی بھی کرنا چاہیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ترقی الٹی سمت کی طرف جا رہی ہے. یہ ترقی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. یہ ترقی ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہے. نمونے آپ دیکھیں, پہلے لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی رکھتے تھے نا, ٹی وی
تو اس کو چلانے کے لیے اس نے بہت سارے ٹائم، بھائی ابھی کسی چینل سے ٹائم نہیں، آپ کو ٹی وی نہیں چاہیے، یا اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ایک گھر میں کہیں ہوتا تھا تو بہت مشکل سے لوگ دیکھ پاتے۔ اس ٹی وی کے خلاف ہم بچپن میں اتنے خطبے اور تقریریں سنا کرتے تھے نا کہ یہ ٹی وی تباہی کا سامان ہے۔ اس کی وجہ تھی کچھ دور میں ٹی وی کا استعمال، یعنی اگر اسلام کی نگاہ میں دیکھتے تو غلط ہی ہوتا تھا، صحیح استعمال بہت کم ہوتا تھا، تو علماء اس کے خلاف بولتے تھے کہ ٹی وی تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات، جب موبائل ہمارے جیب میں نہیں تھا، اب تو وہ ٹی وی جو بڑا مشکل سے اپنا کام کرتا تھا اور محلے میں کسی ایک گھر میں ہوا کرتا تھا، کئی ٹی وی مل کر جو تباہی مچاتے تھے، آج وہ ساری تباہی ہر انسان کے جیب میں رہنے والا اکیلا موبائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ موبائل کوئی بات نہیں، لیکن فائدہ کم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جائز سلوک بہت کم ہے، ناجائز بہت زیادہ ہے، اور جو تباہی مچا رہے تھے اس پر بیان کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں مغرب کے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اور اسی کے حالات پر کسی شہر نے کہا تھا، شیر میں پڑھتا نہیں ہو کیسے نگاہ بھی آگے تو ایک دیکھ لیا کہ تیز رفتاری ہے مگر جانب منزل نہیں، ترقی تو خوب ہو رہی ہے مگر جس طرف ہونی چاہیے اس طرف نہیں ہو رہی ہے۔ آپ گاڑی بہت اسپیڈ چلا رہے ہیں، بہت اچھے طریقے چلا رہے ہیں، بہت فاسٹ چلا رہے ہیں، لیکن جانا ہے آپ کو جے پور اور رک کر کے چلا رہے جودھ پور، تو ترقی تو خوب ہو رہی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس ترقی میں تباہی کھو ہوئی ہے، بھلائی کی بات نہیں۔ اس ترقی تو ہوئی لیکن آج بھی سماج سے جھوٹ کا خاتمہ نہیں ہوا۔ ترقی تو ہوئی لیکن انسان باحیا کی بجائے بے حیا زیادہ بن گیا۔ ترقی تو خوب ہوئی ہے لیکن انسان آج بھی بھائی کی گردن مال کے لیے مارنے کو تیار ہے۔ ترقی خوب ہوئی ہے لیکن یہ انسان اتنا ترقی کیا کہ جانوروں کی طرح اڑنا سیکھ گیا، پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ گیا، اور جانوروں کی طرح دوڑنا سیکھ گیا، لیکن اپنے بہن کا کھانا چھوڑنا نہیں چھوڑا۔ کھانا ابھی تک چھوڑا نہیں، اس کو یہ نہیں آیا، اب اس کو یہ شعور نہیں آیا کہ انسان رہتا کیسا ہے، اس کی تہذیب کیا ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر رحم و کرم کا مادہ نہیں پیدا ہوا، پیار محبت نہیں پیدا ہوئی، خوب ترقیاں ہوئی ہیں لیکن تباہی کے علاوہ بھلائی کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اب ڈھیر سارے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ترقی ہوئی ہے مگر الٹی سمت میں نہیں ہے، سیدھی سمت میں نہیں ہے۔ اس کے سبب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لمبا موضوع ہے، لیکن تمام اسباب میں سے ایک سبب جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو گنے چنے چند دیندار لوگ ہیں، چند ہیں، وہ بھی باہر سے اندر سے ہیں کہ وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، بھئی یہ نماز پڑھتا تھا 5 ٹائم کا، چہرے پہ داڑھی رکھ لیا، ٹوپی لگا لی تو نام ماشاءاللہ بڑا دیتا ہے، یہی ہے، اور ظاہری پر اقرار ہوتا باطن کا معاملہ اللہ ہے۔ یہ چند جو دیندار ہیں، معذرت کے ساتھ ایڈوانس معافی مانگنے کے ساتھ میں کہتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ ان کی دینداری صرف ان کی ذات تک محدود ہے، خود تو بندہ بہت دیندار ہے ماشاءاللہ، جانکاری بھی خوب ہے، مفت کا ماشاءاللہ مفتی بھی بنا دیتا ہے، لیکن یہی صفات اس کے گھر کے افراد میں آپ دوربین لگا کر دیکھیں تو دور دور تک نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں دیندار بندہ بس کافی ہے، باقی اللہ۔ کبھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری بیگم پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، اس کے تعلق سے کبھی وہ الگ نہیں ہوتا۔
ہماری ذات تک محدود ہو کے رہی ہے، اس کو ہم آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو ہم اپنے گھروں پر لاگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے گھر کے حالات بس اتنے ہیں کہ ہم دینداروں کی دینداری کو دیکھ کر برداشت کرنے جا رہے ہیں کہ صاحب داڑھی ہے، دادا جی ہیں تو داڑھی ہے تو چلے گی، دادا جی کو داڑھی ہونی چاہیے تو دادا جی بھی لوگ داڑھی نہیں رکھتے، اتنا مطلب برداشت کرنا، چونکہ دادا جی ہیں تو چلے گی، بس اتنے تک ہے، باقی کوئی کمی اور کسر بگاڑ میں ہمارے گھروں کے اندر بالکل نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ہر گھر کے اپنے گھر کا فرد کو سدھار نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ ذمہ داری بھی آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے کہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کو سدھار لے جائیں، بالکل آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا کا نام ایمان نہیں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان نہیں لایا، لیکن کوشش میں کوئی کسر نہیں رہی، کوشش آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، محنت کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ سوال یہ کہ کتنی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دینداری یا دین کے تعلق سے کتنی طرف ہے، یہ سوال پیدا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سدھار کی فکر دوسروں سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے نہیں کرتے، اور اسلام کی جو لاجک وہ یہ ہے کہ شروعات اپنے گھر سے کریں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف الفاظ میں کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجیے، یہ حکم ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے، اور گھر کے افراد کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود سدھر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ٹھاک تھے نا، کہ یہ ہوا کہ آپ ٹھیک ہو، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر والوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، کوشش کرو، بہت لوگ غلط فہمی کی شکایت، یہ صاحب دوسروں کو سمجھاتے ہیں گھر کا باپ دینا مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ گھر کے سارے لوگوں کو سدھار لے جاؤ گے پھر دوسروں کو دعوت دو گے، یہ پالیسی نہیں، کیونکہ اگر یہ پالیسی ہو جائے نا تو دن کا کام نہیں ہو پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے ایمان کی طرف بلاتے رہے، بہت کوشش کی، لیکن نہیں ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ آپ دوسروں کو آپ دعوت نہ دیں چونکہ آپ کا چچا ایمان نہیں لائے، یہ پالیسی کوشش کرنے کی ہے، تو ایسے آپ کی کوشش اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے، اور یہی حکم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو اپنے خاندان والوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا، اور دو دو چار کی طرح آپ نے اعلان کیا، کچھ نام بھی لے کر خطاب فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب، ایسے ایسے آپ نے مخالف کیا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، عرب کے اندر میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ جوان ہوں، اور میں جو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں سب سے بہتر ہے، یہ آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے، پھر آپ نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا سپورٹ کرے گا، میرا ساتھ دے گا، یا پہلے گھر والوں کو آپ نے کہا تھا رشتہ داروں کے پاس، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، اپنی اصلاح کی فکر الحمدللہ ہمیں اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ مثالیں آپ دے رہے ہیں، ہمارے کمیاں زندگی میں سورج کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ہمیں ٹھیک کرنے کی بالکل فکر نہیں ہوتی، اور دوسروں کی زندگی
میں اگر تھوڑا بہت بھی کہیں جھول جا رہا نا تو اسے ہم دوربین سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اچھانے کی کوشش کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک مثال میں دیتا ضرور ٹوپی شابان میں دیکھ آئے. چہرے پہ داڑھی نہ رکھنے والا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے پر کمنٹ کرتا ہے. بھائی یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ خود کی زندگی میں کینسر لگا ہوا ہے اور دوسرے کا تمہیں نزلہ زکام بہت بڑی بیماری ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے. بالکل یہ پالیسی نہیں ہے. آپ الٹا کر سکتے ہیں. یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ آپ مسجد میں آئے ایسے ہی چلے آئے. صرف میں سے آتا ہے کہ مسجد میں آؤ تھوڑا تمیز سے آیا کرو, ٹوپی داڑھی وغیرہ کے ساتھ آیا کرو. یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. لیکن ناجائز تو نہیں کر سکتے نا. لیکن داڑھی رکھنا یہ تو واجب ہے, فرض ہے. ہر مسلک میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تو کینسر کی بیماری ہمیں لگی ہے, ہمیں اس کا ٹینشن نہیں ہے. اور ایک چھوٹی بیماری کسی کو لگی ہے تو اس کا ٹینشن بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ ہمارے اصلاح کا جذبہ ہے. یہ کیسے چلے گا بھائی؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے تو پہلے بھائی اپنی اصلاح کر لینا. اپنی تو فکر ہونی چاہیے. گھروں میں اتنے بڑے بڑے گھوٹالے, بد اخلاقیاں, بد کرداریاں, اس وقت ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, معاف کیجیے گا. لیکن دوسروں کو ڈٹولتے ہیں, تراشتے ہیں, چھان بین کرتے ہیں کہ کہاں سے کس کا کیا مل جائے اور اس کو اچھالتے ہیں, اس کی عزت کا کیا بات ہے. یہ ہمارے سماج کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے. یہ نہیں چاہیے.